औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। आज मैं फिर एक नए टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत हूँ, जिसके अंदर आज हम लोग फिर डिस्कस करेंगे कंट्रोवर्शियल टॉपिक जो कई साल से पाकिस्तान में चल रहा है कि पेशावर में एक अलग तरीके से रुयत हिलाल होती है और इसी तरह से जो रेस्ट ऑफ पाकिस्तान में अलग होती है। अभी हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे तो इसके पीछे क्या कंट्रोवर्सी और किस तरह से इस्लाम ने इसको 1400 साल पहले ही हल कर दिया और क्या वजह है कि ये कंटिन्यूसली इख्तलाफ हो रहा है। और ये इख्तलाफ की वजह क्या जो दूसरे हैं कि पठानों के साथ उनकी गवाहियाँ जो है वो छुपा रहे हैं, उनको कबूल नहीं कर रहे, उनको झूठा करार दे रहे हैं, या इसके पीछे कोई और वजह है। इसको जानने के लिए आप पूरी वीडियो देखिए तो मुझे यकीनन है कि आपको कुछ ना कुछ बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हासिल होगी। सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि चांद की रुयत होना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर फिर आगे हम लोग वो उस पॉइंट को नहीं समझ सकते जिसके लिए पूरी डिस्कशन है। वो बताना चाहता हूँ कि चांद की रुयत होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस्लामिक जो कैलेंडर है वो मून बेस्ड है। तो इस वजह से हर महीने को के अंदर जब भी हम एक महीने दूसरे महीने में जाते हैं तो चांद को देख के डिसाइड करते हैं कि नया चांद हो गया तो फिर हम दूसरा महीना स्टार्ट होता है। खुसूसी तौर पे जब रमज़ान होता है तो इसके अंदर लोगों का ज़्यादा एम्फेसिस होता है और ये कंट्रोवर्सी का बाइस होता है। सबसे पहले सही मुस्लिम की 2502 हदीस है। हदीस हम इसलिए देख रहे हैं ताकि आपको एक अंदाज़ा हो क्यों उलमा इस चीज़ को एम्फेसाइज करते हैं कि रुयत होना के बगैर हम लोग आगे नहीं हो सकता, और जो साइंटिफिक मेथड है उसके अंदर फिर बहुत सारे लोग इसके कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। तो हम पहले इस पॉइंट को देख लेंगे, फिर हम अपने दूसरे पॉइंट को करेंगे कि किस तरह से इस्लाम जो है वो सिर्फ 1400 साल पहले का दिन है बल्कि हर दौर के लिए तो उसने हर चीज़ का सलूशन दिया हुआ। सबसे पहले जो है सही मुस्लिम की हदीस है 2502, जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस हदीस है वो मैं पढ़ देता हूँ। इसके अंदर क्या है, इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि महीना 29 का होता है, इसलिए चांद ना देखे बगैर रोज़ा रखो और ना ही इसे देखे बगैर अफ्तार ख़त्म करो। अगर आसमान अबर आलूद हो तो इसकी गिनती पूरी करो। इसके अंदर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतुल्लिल आलमीन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसके अंदर सबसे पहली इंस्ट्रक्शन ये कि महीना 29 का होता है और 30 का, तो बगैर चांद देखे रोज़ा नहीं रखो, क्योंकि 30 हो तो बहुत ईजीली आप जो है इसको डिवाइड कर सकते हैं। 30 डेज कंप्लीट हुआ तो नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो गया। लेकिन जो मून कैलेंडर होता है उसके अंदर 29 का भी महीना होता है और उसके अंदर 30 का भी महीना होता है। इसके साथ साथ एक और हदीस है सेम अबू दाऊद 2320 की हदीस है। उसके अंदर क्या है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया महीना 29 दिन का होता है, लिहाजा चांद देखे बगैर ना रोज़ा रखो ना ही देखे बगैर रोज़ा छोड़ो। अगर आसमान पे बादल है तो 30 पूरे करो। इसके अंदर भी सेम हदीस के अंदर जो पॉइंट है वो यही है कि 29 का महीना भी होता है, 30 का भी होता है। तो इसके बगैर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंस्ट्रक्शन है कि इसके बगैर जो है आप नेक्स्ट मंथ में नहीं जा सकते, और अगर आपको बादलों की वजह से नहीं होता तो पूरे कंप्लीट आपको 30 रोजे करने। तो ये वो हदीस है जिसके बेसिस के ऊपर जो है तमाम उलमा जो है इस बात के ऊपर वो होते हैं कि रुयत हिलाल होना ज़रूरी है और इसके बगैर जो है वो नहीं, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंस्ट्रक्ट किया कि चांद को देखना ज़रूरी है। तो हम ये देखेंगे क्या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाकई इसको एक बाउंड किया है, क्योंकि हम लोग जो है 21st सेंचुरी के अंदर, ठीक है, और इसके अंदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी साइंस ने इतनी तरक्की कर ली कि हम लोग हर चीज़ को अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कब सोलर एक्लिप्स है, कब मून एक्लिप्स है। तो क्या अब जो इस्लाम जो है 1400 साल पहले है, क्या वो इतना बैकवर्ड है कि उसने इंसान को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि वो सिर्फ जो है मून साइट के बगैर उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकता। तो इसके ऊपर ये तो फर्स्ट मेरा पॉइंट इस्टेब्लिश करने का ये था कि ये वो हदीस है जिसकी बेसिस के ऊपर एक एम्फेसाइज किया जाता है कि रुयत होना ज़रूरी है, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 29 और 30 का महीना होता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप चांद देखें, चांद देखे बगैर आप जो है ना रोज़ा रखें और ना जो है रोज़े ख़त्म करें ताकि ईद कर सकें। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको अबू दाऊद के 2319 की हदीस का हवाला देता हूँ। उसके अंदर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हम अनपढ़ लोग हैं, ना हम लिखना जानते हैं, ना हिसाब किताब, महीना ऐसा होता है और ऐसा होता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम अनपढ़ लोग हैं, मतलब जो अरब लोग थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनको ना लिखना पढ़ना आता ना हिसाब आता। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको समझा रहे हैं कि महीना किस तरह से होता है, 30 डेज का होता है, और दूसरी तरीके से क्या बताया, एक उंगली बंद कर ली तो, और उन्होंने बताया कि 29 दिन का होता है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यहाँ पे बताने का मकसद क्या है, जो अरब लोग हैं जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो वो पढ़े लिखे लोग नहीं थे, उनको नहीं पता था कि एस्ट्रोनॉमी क्या होती है और जो है प्लानिटरी साइंस क्या होती है, वो सारी चीज़ें होती है। तो उनको जो अरब के बद्दू थे और जो वहाँ के रहने वाले थे उनको समझाई गई, उसी की तरह की
چیز جو ایزیلی انڈرسٹینڈ ہو سکتی تھی. سب سے ایزی طریقہ جو 1400 سال پہلے تھا یا اس کے بعد والے دور میں تھا وہ یہ تھا کہ وہ چاند کو دیکھ کے وہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ کون سا مہینہ 30 کا ہے اور کون سا مہینہ 29 کا ہے. تو اس کے علاوہ ان کے پاس وہ کوئی علم نہیں تھا جس کی بیسس کے اوپر وہ اس کو ڈیسائیڈ کر سکے. لیکن قرآن شریف نے اس وقت بھی کیا بتایا تھا؟ سورہ رحمان کی آیت نمبر ہے 5, الشمس والقمر بحسبان, سورج اور چاند ایک حساب کے ساتھ ہیں. مطلب ایک کیلکولیشن کے اندر موومنٹ ہو رہی ہے, سورج اور چاند کی دونوں کی کیلکولیشن ایک حساب ہو رہی ہے. اسی طرح سے پھر اس کے آنورڈ سورہ یونس کے اندر کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی آج سے 1400 سال کے پہلے یہ انفارم کر دیا تھا کہ ایک کیلکولیشن اور ایک سسٹمیٹک وے کے اندر جو ہے یہ موومنٹ ہو رہی ہے, جو روٹیشن ہو رہی ہے چاند سورج اور دوسرے سیاروں کی ایک کیلکولیٹڈ وے میں ہو رہی ہے. اور وہی ہے جس نے سورج کو روشنی کا منبع بنایا, چاند کو روشنی اور اس کے لیے منزل مقرر کی تاکہ تم برسوں کا حساب معلوم کر سکو. اللہ نے یہ نہیں پیدا فرمایا مگر درست تدبیر کے ساتھ, اور نشانیاں ان کے لیے تفصیل سے واضح فرما دی جو علم رکھتے ہیں. تو قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے پہلے فرما دیا کہ اس سے سالوں کا مہینوں کا حساب لگا سکتے ہیں, اور یہ منزلیں طے کی ہوئی ہیں اور ان کے لیے عقل والوں کے لیے نشانی ہے. تو اس دور کے اندر ظاہر سی بات ہے کہ لوگ کے پاس وہ علم نہیں تھا جس کی بیسس کے اوپر وہ اس طرح سے ایگزیکٹ کیلکولیٹ کر کے وہ بتا سکتے کہ 29 کا مہینہ ہوتا تھا, 30 کا مہینہ ہوتا, کب سولر ایکلپس, کب مون ایکلپس ہوگا, کب جو ہے بلڈ مون ہوگا. تو اس دور میں یہ پاسبل نہیں تھا. لیکن یہ کیا ہے, یہ کیلکولیٹڈ ہے. یہ جس طرح سے گھڑی موو کر دی ہے, ایک ہمیں سرٹن میں پتہ چل جاتا ہے کہ کتنے بجے 2 بجیں گے 3 بجیں گے. اسی طرح سے جو نظام کائنات ہے وہ بھی ایک ردم کے اندر موو کر رہی ہے. وہ اگر آپ کو اس کا علم حاصل ہو جائے تو آپ اس کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح سے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 12 ہے, اس میں کیا ہے, ہم نے رات اور دن کو 2 نشانیاں بنائے, پھر ہم نے رات کو نشانی تاریک بنایا اور ہم نے دن کی روشنی کو روشن بنایا تاکہ تم اپنے رب کو فضل تلاش کرو, تاکہ برسوں کا شمار و حساب معلوم کر سکو. ہم نے ہر چیز کو پوری تفصیل سے واضح کر دی. اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے رات اور دن, اور اسی طرح سے یہ کس لیے, تاکہ آپ برسوں اور سالوں کا حساب معلوم کر سکو. تو کہنے کا جو مقصد یہ ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 1400 سال پہلے جو ہے اپنے اصحاب کو وہ چیز بتائی تھی کہ آپ مون دیکھ کے 29-30 کا اس لیے لگائی تھی کیونکہ وہ ان کو وہ علم نہیں تھا جو آج کے دور کے اندر ہے. اگر ہم اس حدیث کو دیکھیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں, حساب کتاب نہیں آتا, اس کا مقصد یہ تھا کیونکہ اگر ان کے پاس وہ علم ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی بولتے کہ آپ سائنسی طور پہ جو کیلکولیٹڈ جو بھی اس کی جو ہے کیلکولیشن اویلیبل ہے, آپ اس کے حساب سے اس کو دیکھ کے جو ہے ڈیسائیڈ کر لو کہ کون سا 29 کا مہینہ ہے, کون سا 30 کا مہینہ. تو یہ وہ پوائنٹ ہے جو ہر علماء میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہمیشہ مس کرتے ہیں اور وہ ہمیشہ الجھے رہتا ہے کہ رویت کے اوپر آ جائیں. اور اکثر یہ صاحب یہ دیکھیں کہ بہت سارے کو جو ہے ٹیلیسکوپ یوز کرنی پڑتی ہے دیکھنے کے لیے, اور ان چیز کو دیتی ہے کیونکہ رویت کا مطلب ہوتا ہے آنکھوں سے دیکھنا. تو موسٹ آف دا ٹائم جو ہے رویت کرنا پاسبل بھی نہیں ہوتا آنکھ سے, اور اس کے لیے آپ کو جو ہے سائنٹیفک گیجٹس یوز کرنے پڑتا ہے. لیکن اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ والی حدیث جو میں نے ابی داؤد کی ابھی پڑھی ہے تو اس کے اندر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنے کا مقصد کیا تھا. کہ لوگ ان پڑھ ہیں, ان کو وہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولتے کہ بھائی اس طرح سے چارٹ بناؤ, کیلکولیشن کرو, اس سے اندازہ ہو جائے گا, تو وہ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ان کے پاس علم نہیں تھا. یہ تو سمجھ لیں ایک ایسی بات ہے کہ پی ایچ ڈی کا بندہ جو ہے وہ کلاس 2 یا 3 کے بچے کو جو ہے یہ بتائے کہ کیا تھیورمس کیا ہوتے ہیں یا کوئی ایسی ٹیکنیکل ٹرم بتائے جو ان کی سمجھ میں نہ ہو. تو اس دور کے لحاظ, لیکن اب کیونکہ سائنس نے ترقی کر لی ہے, وہ علم اویلیبل ہے, ایزیلی اویلیبل ہے, تو دا موسٹ کنوینئنٹ وے یہی ہے کہ اس کو فالو کیا جائے. اور انسٹیٹیوٹ کے یقیناً علماء اگر اس کو ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ سنت کے طور پہ ان کو فالو کرنا ہے تو کر لیں, لیکن جو چارٹس ہیں وہ اویلیبل ہیں تو اسی کو فالو کرنا چاہیے کیونکہ اس سے ایکوریٹ نہیں ہے. یہ سنت کے خلاف نہیں ہے بلکہ عین سنت کے مطابق ہے, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا تھا اس دور کے لوگ ان پڑھ تھے تو وہ حساب نہیں کر سکتے, لیکن آج کل کے دور وہ کر سکتے ہیں, تو عین سنت کے حساب سے ہے یہ چیز. لیکن اگر رویت کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر لیں کہ سنت کے لحاظ سے کرنا چاہتے ہیں, لیکن اس کو ریجٹ پہ نہ کریں. اس کے علاوہ بہت سارے سائنٹیفکلی ایویڈنس بھی آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ ٹی وی دیکھتے ہو تو ایزیلی اویلیبل ہو جاتا ہے کہ کب مون سولر ایکلپس سے کب جو ہے مون ایکلپس سے کب جو ہے بلڈ مون ہے. اب جیسے میں نے ایسی رینڈم میں انٹرنیٹ پہ سرچ کرا تو ابھی 21 جون کو سولر ایکلپس ہوگا, اسی طرح 14 دسمبر کو سولر ایکلپس ہوگا, اسی طرح سے جو ہے 10 سے 11
اسی طرح سے 5 سے 6 جنوری کا لونر ایکلپس ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ایزیلی اویلیبل ہے. اگر آپ جائیں گے تو آپ کو انداز ہو جائے گا کہ ساری ایگزیکٹ کیلکولیشن جو ہے اویلیبل ہے. یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے بلکہ یہ پاسبل ہے. اب جو ہے ایک اور جو ایشو آتا ہے جو ڈسکس کرنے کا ہے, کیونکہ پچھلی دفعہ بھی 2 سال پہلے بھی جب مون سائٹ ہوا تھا تو اس کے بعد جو ہے ایک جو پختون ہیں ان لوگوں کو یہ اعتراض ہوتا تھا کہ ان کی گواہیاں, کیونکہ وہ لوگ اگر گواہی لے کے آتے ہیں کہ ہم نے مون دیکھا تو ان کی کیوں ریجیکٹ ہوتی ہیں گواہیاں؟ کیا یہ ان کے ساتھ پارشیلٹی ہے؟ کیا ان کو جو ہے ان کو چھوٹا مانا جا رہا ہے؟ اس کے اوپر میرا پوائنٹ یہ ہے کہ پہلے اگر پچھلی گورنمنٹ کا ہوتا ہے, کیونکہ وہ ہوتا تو پھر بھی سمجھ آتا ہے, لیکن یہ جو ہے جو کرنٹ گورنمنٹ ہے یہ پختون ہے. اس میں موسٹلی جو جتنے بھی لیڈرز ہیں جو پارلیمان کے اندر ہے اور جو بھی سینٹ کے اندر ہے اور جو بھی میجر جو پرائم منسٹر آف پاکستان ہے وہ خود ہے, اور اس کی جو کیبنٹ میں میجر لوگ ہیں وہ سارے پختون ہیں. تو یہ والی بات کہ ان کی گواہی مانی نہیں جاتی, اس کو پولیٹیسائز کرنا یہ اللاجیکل بات ہے. ایک اور چیز جو پوائنٹ کی بات ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے یہ چیز رکھی ہے کہ گواہی دیکھ کے جو ہے نا اس کو ڈیسائیڈ کیا جائے, کیونکہ اس دور کے اندر جو تھا وہ ظاہر سی بات ہے سائنٹیفک میتھڈ نہیں تھا. تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولتے تھے کہ اللہ کی قسم کھا کے کہو کہ تم نے دی ہے, اور جب 2 یا 2 سے زیادہ لوگ یہ دے دیتے تو وہ پھر فردر اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا جاتا تھا. لیکن اب پوائنٹ یہ ہے کہ ان کی گواہی کیوں نہیں مانی. اس کے اندر موسٹلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو میجر جو چیز ہے یہ تھوڑا فرقہ وارانہ اور سیاسی پولیٹیکل چکر ہے. کیونکہ اگر آپ ایک جو ہے کنٹری کے اندر رہتے ہیں تو اس کی کانسٹیٹیوشن کو فالو کیا جاتا ہے. کانسٹیٹیوشن کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کون سی گورنمنٹ آئے گی, کس پروسیجر سے آئے گی, اور وہ جو گورنمنٹ آئے گی اسی کی ہی ڈیسیجنس کو فالو کیا جائے گا. تو گورنمنٹ نے آلریڈی روحت ہلال کمیٹی بنائی ہوئی ہے جو یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ چاند نظر آیا کہ نہیں آیا. تو اگر پوپلزائی گورنمنٹ کی اتھارٹی سے ہٹ کے اگر بناتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ فساد کی بات ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ایکسیپٹیبل اس سینس میں نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ گورنمنٹ ہوتی ہے وہ رسپانسبل ہوتی ہے. اگر کوئی اس کے اگینسٹ جاتا ہے تو وہ کانسٹیٹیوشن کے اگینسٹ جاتا ہے اور عہد کے اگینسٹ جاتا ہے. سورہ مائدہ کے اندر بھی جو اللہ تعالیٰ نے جو تعلیمات دی ہیں وہ یہ دی ہیں کہ ایمان والو اللہ کی رسی اللہ کے لیے مضبوطی سے قائم رہتے ہوئے انصاف پہ مبنی گواہی دینے والے ہو جاؤ. گواہی دینی آپ کو انصاف پہ مبنی, اور کسی قوم کی سخت دشمنی تمہیں بات بار گوارا نہ کر دے کہ تم عدل نہ کرو, کہ مطلب سے اس بیسس پہ نہ دو کہ کیونکہ ہمیں کسی فرقے کو سپورٹ کرتے ہیں تو ہم زبردستی جو ہے گواہی دیں گے. لیکن گواہی دینے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سرٹنلی اس کی گواہی جائز ہوگی, کیونکہ آج کل اگر آپ کورٹس میں دیکھیں تو ہر دوسرا بندہ جو ہے جھوٹی گواہی دیتا ہے. تو گواہی دینے سے حق ثابت نہیں ہو جاتا. گواہی جب حق ثابت ہوتی ہے جب اس کے پیچھے اس کا سائنٹیفکلی اس کے ثبوت بھی اس کو ویریفائی کرتے ہیں. ورنہ تو جھوٹی گواہی دینے والے ہر دور میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس منافقین آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ منافق ان کی آیت نمبر 1 ہے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منافق آیا تو انہوں نے کیا کہا, جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں اور اللہ جانتا ہے یقیناً آپ. تو منافقین بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور گواہی دیتے کہ اللہ کے رسول ہے, لیکن قرآن شریف نے کیا کہا, اللہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں, اللہ گواہی دیتا ہے کہ یقیناً منافق لوگ جھوٹ ہیں. تو لیکن کیا ہوتا ہے, کچھ گواہیاں لوگ دیتے ہیں کیوں, کیونکہ ان کا ایجنڈا ہوتا ہے, وہ اپنے ایک پرٹیکولر ایجنڈے کو کرنے کے لیے گواہی دیتے ہیں, جس کا مقصد جو ہے وہ ایک حق بات کی طرف نہیں ہوتا. اس کے اندر پختونوں کی بات نہیں ہے, اس میں سیلف ایک جو ہے گروپ کی بات ہے جو کیا ہو رہا ہے بیانڈ گورنمنٹ کے اتھارٹی سے اوپر وہ ڈیسائیڈ کرنا چاہ رہا ہے, اپنی اجاداری قائم کرنا چاہ رہا ہے. اسی تو پوائنٹ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام نے بہت چیزیں واضح کر دی ہیں. ٹھیک ہے, 1400 سال پہلے جب وہ سسٹم نہیں تھا تو رویت ہونے کا بالکل ویلڈ ریزن تھا, اس کے بعد بھی جب تک علم نہیں آیا. لیکن اب 1400 سال کے بعد وہ سسٹم ڈیولپ ہو گیا, وہ کیلکولیشنز اویلیبل ہیں, آپ ایگزیکٹ بتا سکتے ہیں کب مون کی پیدائش ہوئی ہے اور کب وہ ویزیبل ہوگا. موسٹلی لوگ بولتے ہیں کہ اگلے دن جو ہے, اسی طرح سے 2 سال پہلے بھی یہ ہوا تھا کہ شاید آفریدی نے یہ اعتراض کیا تھا کہ یہ دیکھو چاند تو اتنا برائٹ نظر آ رہا ہے, تو یہ جو ہے یقیناً اس میں دال میں کچھ کہا ہے کہ وہ ہم نے غلط عید منائی. یہ بھی ایک جو ہے فیضل لاجک اس طرح سے, کیونکہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ جب برتھ ہوتا ہے چاند کی تو وہ اس کی میکسیمم آرٹس تو ہو جاتے ہیں, لیکن کیا ہوتا ہے وہ اس کی ویزیبلٹی کے چانس نہیں ہوتے. تو جب نیکسٹ ڈے آتا ہے 14-15 گھنٹے کا ہوتا ہے تو لیکن وہ ویزیبل نہیں ہوتا, لیکن جب نیکسٹ ڈے آتا ہے تو اس کی جو ہے پیدائش ہو چکی ہوتی ہے, تو اس کے آرٹس بڑھ چکے ہوتے ہیں, تو اس کی ویزیبلٹی کے چانس زیادہ ہوتے ہیں.
یہ اس کے اندر کوئی ویسی بات نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی کنٹروورسی بنانے کی کہ نیکسٹ ڈے کا چاند زیادہ برائٹ نظر آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ غلط، اس میں غلط کی بات نہیں ہے، بلکہ کیا ہے وہ اسی طرح سے کچھ سائنٹیفک روٹیشنز کی بیسس کے اوپر کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے کبھی چاند باریک نظر آتا ہے، کیونکہ موسٹلی کبھی تو 11 گھنٹے میں بھی نظر آیا ہوا ہے چاند، 11 گھنٹوں میں بھی آ جاتا ہے، 12 گھنٹوں میں بھی آ جاتا ہے، 15 گھنٹوں میں، جو ڈپینڈ کرتا ہے۔ تو جب یہ چیزیں سائنٹیفکلی انفارمیشن اویلیبل ہوتی ہے تو وہ آپ کو جو ہے وہ چارٹس بتا دیتے ہیں کہ ویزیبلٹی کے چانس کس ایریا میں کتنے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف کنٹروورسی کرنے والی بات ہے، اور اسلام نے اس کو بالکل سمپل کر دیا ہے، اور جو سائنٹیفکلی طور پہ جو فواد چودھری نے بنایا ہے جو بھی کیلنڈر، اس کو فالو کرنا چاہیے۔ علماء اگر اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اس کے ساتھ اگر رویت بھی کرتے ہیں تو سنت کے تحت وہ فالو کرنا چاہتے تو یقیناً کریں، لیکن یہ اس چیز کو کنٹروورسی کرنا کہ پشاور میں نظر آ گیا تو ایسی جھوٹی چیز کا کوئی فائدہ نہیں جس کے اندر جو ہے کوئی اس کی سائنٹیفک ایویڈنس نہیں ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، لوگ ہوتے ہیں بہت سارے لوگ جو ہے اسلام سے بھی بیزاری کرتے ہیں، اور اس طرح سے کیا ہوتا ہے بھاگتے ہیں۔ تو ہمیں وہ چیز کرنی چاہیے جو سنت کے مطابق ہو، اور ان چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے جو گروہ در گروہ کریں، معاشرے کو تقسیم کریں، حکومت کو بھی ان لوگوں کے خلاف سخت کارروائی کرنی چاہیے۔ آئی ہوپ آپ کو پوائنٹ سمجھ میں آئے گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔